جب میں मुख्यमंत्री था तो यही महबूबा मुफ्ती, जहाँ मैं नहीं जा सकता था, जहाँ मिलिटेंट मारा जाता था, ये वहाँ पहुँच जाती थी। अब आज क्या कह रही है? कह रही नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेवार है क्योंकि ये बिल्कुल मिट गए। एंटायर सिक्योरिटी, पुलिस, यूनिफाइड कमांड इज टोटली अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उनके हैंडलर्स वहाँ भी हैं और यहाँ भी होंगे। ऐसी बात नहीं है उसके बगैर यहाँ पहुँच सकते हैं, पहलगाम तक पहुँचेंगे और किसी को पता नहीं लगे। कमीशन बैठना चाहिए कि कहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स हुआ, किसने किया, क्या वजह थी। वहाँ बाइसन में आर्मी के 2 कैंप लगते थे, तो एक पुलिस वाला नहीं था वहाँ। और डर फैलाया लोगों में डेमोग्राफिक चेंज का, और कहा ये टूरिस्ट नहीं, ये कल्चरल इन्वेडर हैं। आपकी पार्टी के भी आगा सैदुल्लाह ने कहा। सुनिए, एक आदमी कह सकता है वो पार्टी का नहीं है। कितनी दफा हमले हुए, उस वक्त 370 नहीं था, आज भी पहलगाम हुआ 370 नहीं था। आसान जंग नहीं है कि खतरा एटम बम का भी है। मेरे साथ इस समय जम्मू कश्मीर की वो आवाज़ हैं जो पिछले 45 से ज़्यादा सालों से जम्मू कश्मीर में एक्टिव हैं, और कोई भी मसला हो तो इनकी आवाज़ दिल्ली तक सुनी जाती है। मेरे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि इस वक्त जो माहौल कश्मीर घाटी में बना हुआ है पहलगाम अटैक के बाद, क्या समझते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है कि हालात बिगड़े ना? देखिए, हालात बिगड़ तो गए हैं। जब से पहलगाम हुआ है हमारा तो सब बंद हो गया, माशरा ख़त्म हो गया। टूरिस्ट सब जितने भी बात थे, जिन्हें बुकिंग की थी, वो भी कैंसिल हो गई हैं और बहुत से लोग जल्दी वापस चले गए। तो एक तो वो हालत है। दूसरा ये है कि जो डर का माहौल गोदी मीडिया कर रहा है सारे वतन में, वो भी हमारे लिए एक चिंता की बात है, क्योंकि यहाँ इतने हालात ख़राब नहीं हैं जितने आप देख रही हैं आज। जो उन्हें करना था कांड उन्हें कर दिया, मगर लोग उनके साथ न थे, न हैं, न होंगे। वो तो कश्मीर के लोगों ने साबित कर दिया, न सिर्फ कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के लोगों ने भी। अब सवाल इस बात का है कि आगे क्या होगा। हमें नॉर्मलसी यहाँ लाने की ज़रूरत है और ये वतन को कहने की ज़रूरत है कि भैया आइए, जो होना था सो हो गया, अब उसको तो हम बदला नहीं सकते। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत जो है मरकज़ की, वो उनको पकड़ लेगी, ढूंढ लेगी और हमें साबित हो जाएगा ये कहाँ से आए, कौन है। लेकिन यहाँ तो जंगी माहौल बन रहा है। वो भी माहौल है, मगर मैं नहीं जानता उनको क्या करना होगा। आसान जंग नहीं है कि खतरा एटम बम का भी है और वो फेल स्टेट है। फेल स्टेट क्या करेगी वो तो खुदा ही जानता है। इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है, हमारी मरकज़ की हुकूमत ने, कि अदर लोगों को भी ऑन बोर्ड लाया जाए, उनसे भी बात की जाए। जो मुल्क हैं, पावरफुल देश हैं, उनसे कहा जाए कि यह हमें कबूल नहीं है और इसको हर हालत में काबू करने की ज़रूरत है, क्योंकि टेररिज्म अब बहुत हो गया। 35 साल से हम ये टेररिज्म देख रहे हैं। वो क्या कहते हैं इसको, पुलवामा हो, वो उड़ी हो, पठानकोट हो, यानी हर तरफ हमने ये, वो मुंबई देख लीजिए आप, हर बार कारगिल देख लीजिए, कारगिल में तो उनकी फ़ौज आई थी। तो हर बार हम लोग ये देख रहे हैं, कुछ साल ठीक रह जाता है, फिर शुरू हो जाता है। तो या तो इसको एक ही दफ़ा ख़त्म किया जाए, उसके बगैर ये बनेगा नहीं। टेररिज्म को ख़त्म करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उनके हैंडलर्स वहाँ भी हैं और यहाँ भी होंगे। ऐसी बात नहीं है उसके बगैर यहाँ पहुँच सकते हैं, पहलगाम तक पहुँचेंगे और किसी को पता नहीं लगे। हर चीज़ से हमने निपटना है। अगर हम उनके साथ निपटते हैं तो हमने अपने लोगों से भी निपटना है जो इसमें मुलविस है। अपने लोगों से निपटने की आप बात कर रहे हैं, तो पहली बार यहाँ पर देखने को मिला कि लाल चौक में, पहलगाम में हर जगह लोग तिरंगा लेकर सामने आए, प्रदर्शन भी हुए। बहुत अच्छा हुआ। पहली दफ़ा 35 साल में सारा जम्मू कश्मीर, वो गांव हो, शहर हो, यूनाइट हो गया और ये कह दिया कि भाई बहुत हो गया और पाकिस्तान जो ये कर रहा है इसको बंद करो, और जो भी आपने करना है वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को उन्होंने
اختیار دے دیا کہ کریے آپ. یہ بھی پہلی بار دیکھنے کو ملا کہ اسمبلی نے جو ہے مرکز کے دوارا جو بھی فیصلے لیے گئے, چاہے وہ پاکستانی سٹیزنز کو ڈپورٹ کرنے کے ہوں, ان سبھی فیصلوں پر مہر لگائی, کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن کیا نہیں سمجھتے کہ جو جموں کشمیر میں پاکستانی سٹیزنز, جو مہلائیں رہ رہی تھی, جو سالوں سے یہاں پر ہیں, اب انہیں ڈپورٹ جو کیا جا رہا ہے, اس کا بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. بہت بڑا ہے, ہیومن مسئلہ ہے. مصیبت یہ ہے کہ وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, انہیں بارڈر بند کر دیا ہے. اب نہ وہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے, اور امرتسر میں واگا بارڈر پہ پڑے ہوئے ہیں. اس میں بھی سوچنا پڑے گا مرکز کو, کیا کریں, کس طرح اس کو نبھائیں. آسان نہیں ہے. ان کے سر پہ جو تاج ہے وہ بڑا مشکل تاج ہے. اس میں وزیر اعظم کیسے نپٹائیں گے اس کو, کیا ہوگا. آج تو دونوں طرف سے فوجیں تیار بیٹھی ہوئی ہیں. مصیبت تو یہ اس میں نقصان غریب کا ہوتا ہے, کیونکہ بارڈر پہ سارے غریب لوگ رہتے ہیں اور پہلا نشانہ وہی بنتے ہیں, اور ہر وقت بنے آگے بھی وہی ہوگا. مگر اس دفعہ مشکل یہ ہے کہ اس دفعہ میسائلز ہیں جو 500 میل مار کر سکتی ہیں, اور ابھی چائنا سے وہاں سے ان کو میسائلز آئی ہیں, اور بھی چیز سامان ان کو آ رہا ہے, جہاز آ رہے ہیں ان سے, ترکی سے ابھی ڈرونز آئے ہیں. ہر ملک سے ان کو کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہے باہر والوں کو. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس استھتی کو کیسے ہم لوگ چینج کر سکیں گے, کیونکہ لوگ تھک گئے ہیں, لوگ سچ مچ تھک گئے. اب آج دیکھیے ہوٹل والے کو دیکھیں جس نے لون لیا ہے بینک سے, ٹیکسی والے کو دیکھیے اس نے لون لیا ہے بینک سے, بڑے بڑے لون لیا ہے تو ٹیکسی خریدی ہے. بوٹ والوں نے لون لیے ہیں, گھوڑے والوں نے لون لیے ہیں, ہر ایک نے کہ صاحب ہم لوگ کمائیں گے, واپس بھی کریں گے, اور ہمارا گھر بھی چلے گا. مگر آج وہ استھتی ہے نہیں. آج ایسی حالت ہے کہ کچھ پتہ نہیں کل کیا ہوگا, ابھی بھی کیا ہوگا, کچھ پتہ نہیں. لیکن پہلے جموں کشمیر کی اسمبلی سے آواز آتی تھی کہ بات چیت کی جانی چاہیے پاکستان سے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حالات نہیں رہے؟ میں خود اس کا تھا کہ بات چیت کرو, بات چیت سے نبھے گا. مجھے نہیں لگتا وہ بات چیت کے لیے تیار ہے. یہ تو وہ کرتے ہی نہیں ہے, ایسی استھتی آتی ہی نہیں. میں نے کئی بار سنا کہ ٹریک 2 کی میٹنگز ہو رہی ہیں. ان کا نتیجہ کیا ہوا کسی کو بھی ملک میں پتہ نہیں ہے. کیا ہوا ان سے, کیا نکلا اس کا نتیجہ. اس لیے آج وہ ماحول ہے جس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن جو جموں کشمیر میں حالات بنے ہیں, جو گھر توڑے گئے, پورو مکھیہ منتری محبوبہ مفتی نے نیشنل کانفرنس کی سرکار پر نشانہ سادھا اور یہ بھی کہا کہ یہ کیسی سرکار ہے, لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, کشمیر میں پکڑا دھکڑی کا ماحول بن گیا ہے اور سرکار تماشائی ہے. محبوبہ مفتی کبھی ہمارے ساتھ نہیں تھی. جب میں مکھیہ منتری تھا تو یہی محبوبہ مفتی جہاں میں نہیں جا سکتا تھا, جہاں ملیٹنٹ مارا جاتا تھا, یہ وہاں پہنچ جاتی تھی. اب آج کیا کہہ رہی ہیں, کہہ رہے نیشنل کانفرنس ذمہ دار ہے کیونکہ یہ بالکل مٹ گئے. نیشنل کانفرنس ذمہ دار نہیں ہے, نیشنل کانفرنس کو پاور ہی نہیں ہے. انٹائر سیکورٹی, police, everything, this, what is it called, what I created, Unified Command, is totally under Government of India and Lieutenant Governor, not under Omar's, under his rule. وہ تو ہر وقت ہمیں نشانہ بنائے, کیونکہ اس کو تو اپنا نشانہ بنانا ہے نا کسی طریقے سے کہ لوگوں کو دکھے کہ وہ ریلیونٹ ہے. اس کے ریلیونس کب سے ختم ہو گیا ہے. میں اس کی باتوں کا کوئی زیادہ لیتا نہیں ہوں, وہ کرتی رہتی ہے ایسی باتیں. عمر عبداللہ نے بھی جو اسمبلی میں اسپیچ دی, انہوں نے معافی مانگی اور کہا میں اسٹیٹ ہوڈ کی بات اب کس منہ سے کہوں. مانتے ہیں کہ ان کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں تو وہ معافی کس چیز کے لیے مانگیں گے, کیونکہ دیکھیں وہ انسانیت کا تھا. دیکھیے وہ ٹورزم منسٹر بھی ہیں, انہوں نے ان کو بلایا تھا, کہا آئیے یہاں کے نظارے دیکھیے جو ہمیں اللہ نے دیے ہیں, جو خوبصورت وطن ہے, آئیے اور یہاں تھوڑی سی چھٹیاں منائیے. اس لیے لوگ آئے تھے, لاکھوں میں آئے تھے.
اور ہر ہوٹل میں جگہ نہیں تھی, چھوٹے چھوٹے گھروں میں جگہ نہیں تھی. وہ حال تھا. اس لیے انہیں معافی مانگی کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو بلایا تھا, مہمان نوازی کی تھی کہ آپ ہمارے مہمان ہیں. So he felt responsible. He couldn't do anything, but at least he could apologize to them. And he did that. اس بیٹی سے جس نے 6 دن پہلے شادی کی تھی, اس سے معافی مانگی. اس بیٹے سے جس کا باپ خون میں لت پت تھا اور وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, اس سے معافی لی. ان سب لوگوں سے معافی لی جن کے لوگ وہاں شہید ہوئے. یہ فرض تھا, اس نے اپنا فرض نبھایا. مگر کیا کسی نے معافی لی جن کے پاس طاقت ہے؟ نہیں لی. سوچ اس بات کا. جس طریقے سے کشمیری اسٹوڈنٹس کے ساتھ مار پیٹ ہو رہی ہے دیش بھر میں, یہاں سے میں تصویر سنا کہ ایک مارا گیا ہے, مجھے پتہ نہیں ابھی تک, وہ کنفرم نہیں ہوا ہے. کنفرم نہیں ہے. اسی طرح دہلی حد جل گئی جہاں کشمیری تاجر تھے. کس نے جلائی, کیا ہوا, کچھ پتہ نہیں. سب نقصان ہو گیا. آج بھی ہمارے بچے خطرے میں لگتے ہیں. ارے یار, ہم نے تھوڑا کیا, جن نے کیا ان کو سزا دو. تم تو ہمیں سزا دے رہے ہو. اور پھر آپ کا میڈیا جو ہے ایک, وہ ٹوٹلی لگا ہے ہندو مسلمان میں اختلاف دور کرنے کے لیے. ان کے لیے تو چاندی آ گئی ہے کہ اور اٹھاؤ اور اٹھا لو, مگر اس کا نتیجہ ملک کے لیے بہت برا ہوگا. ہم نے میڈیا کے رول کی بات کی. بہت سارے بلاگرز, بہت سارے میڈیا والے کشمیر میں اس سمے گھوم رہے ہیں. ابھی بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ جو ہے کانورسیشن ریکارڈ کی اور چلا دی, جس میں وہ کہہ رہا ہے یہ سب تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے, پہلگام میں ہوا ہی کچھ نہیں ہے, سب جھوٹ ہے, جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, کشمیریوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. تو ایک طرف جہاں رول اس سمے ہونا چاہیے تھا کہ بھائی چارہ بڑھایا جائے, ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما جائے, کشمیر سے اگر ترنگا اٹھا ہے تو اسے آگے بڑھ کر جو ہے اس ہاتھ کو تھاما جائے. وہیں یہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس کے نتیجے کیا نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے, خطرات بڑے ہیں. چین ہمارے ساتھ نہیں ہے. چین ڈائریکٹلی پاکستان کی مدد میں ہے, بڑا میجر پاور ہے. امریکہ پر بھروسہ نہیں کریے. امریکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. اور کوئی پاور ہمارے ساتھ رہا ہے وہ رشیا رہا ہے, سوویت یونین رہا ہے. اب جو خطرات ہیں وہ بہت بڑے ہیں. وہ بڑے ماپ توڑ کے ہمیں قدم اٹھانا ہے. اللہ کرے کہ ہم وہ قدم اٹھائیں جس میں سچ مچ ہم لوگ بھی بچیں اور یہ ٹیررسٹ ختم ہو جائے. وہ ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ ایسا مت ہو جائے. اب دیکھیے, میں کہہ نہیں سکتا کہ لڑائی آئے گی یا نہیں, کیونکہ آج ہی میں نے سنا کہ دونوں جنرلز نے ہندوستان کے اور انہوں نے جو وار مشینری کو دیکھتے ہیں انہوں نے بات کی ہے. کیا بات کی ہے مجھے نہیں پتا, کسی ہندوستانی کو پتا نہیں ہے. کوشش کی جا رہی ہوگی. آپ کو لگتا ہے یہ جو حالات بن گئے ہیں, یہ ایسے بن گئے ہیں کہ اب 370 کی لڑائی پیچھے چھوٹ چکی ہے؟ وہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیچھے ہو گئے, وہ پیچھے کبھی ہو نہیں سکتی. بی جے پی کا تو یہ تھا جب ہندوستان آزاد ہوا اور ہمیں 370 ملی, اور یہ تو کہتے تھے کہ 370 ذمہ وار ہے ٹیررزم کا, کہتے تھے نا. مجھے یہ بتائیے, 5 اگست 90 کے بعد کتنی دفعہ حملے ہوئے؟ اس وقت تو 370 نہیں تھا. آج بھی پہلگام ہوا, 370 نہیں تھا. تو 370 تو اس کے ذمہ وار نہیں ہے. یہ غلط فہمی ان لوگوں میں پھیلائی کہ 300 ذمہ وار ہے. اب دیکھیں, الیکشن ہو گیا, انہیں وعدہ کیا تھا اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کریں گے. کہاں ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ؟ اگر ہم وطن کا ایک حصہ ہیں تو ہمارا حق ہے ایز اے اسٹیٹ. میں نے کبھی نہیں دیکھا جب سے ہندوستان آزاد ہوا, میں نے یونین ٹیریٹری دیکھی اسٹیٹ بنتے ہو, مگر کبھی اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری نہیں دیکھا. اور ایک ریاست کو ڈیوائڈ کرنا اس طرح سے میں سمجھتا ہوں بہت غلط ہے. پر یہ بھی تو سچ ہے کہ پہلے کشمیر کی ساری آوازیں جو ہیں وہ ایک جٹ تھی 370 کی لڑائی میں. اب تو وہ گپکار الائنس بھی بکھر چکا ہے. اب تو وہ سارے الائنس چھوڑ دیجیے. اگر آپ ایک عام آدمی سے پوچھیے, اس کو آج بھی 370 آتا ہے. جو جموں والے تھالی بجاتے تھے آج بھی وہ دیکھتے ہیں کہ 370 ان کے لیے کیا تھا. نوکری باہر سے آتے ہیں, یہاں کوئی نوکری نہیں لے سکتا. پہلے جموں کشمیر کے عوام کا تھا یہ حق, آج باہر سے آ رہے ہیں, ان کی زمینیں جا رہی ہیں.
اور سب سے زیادہ انسان پیار زمین سے کرتا ہے. آج لوگ وہاں دیکھ رہے ہیں, پہچان رہے ہیں کہ کیا ہوا, کیا ملا اور کیا گیا. مگر یہ موقع نہیں ہے ہم 370 کی بات کریں. وہ اس لیے کیونکہ الزام یہ بھی لگ رہے ہیں کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے اس کے ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے گراؤنڈ تیار کیا اور ڈر پھیلایا لوگوں میں ڈیموگرافک چینج کا, اور کہا یہ ٹورسٹ نہیں, یہ کلچرل انویڈر ہیں. آپ کی پارٹی کے بھی آغا سید روح اللہ نے یہ کہا. سنیے, ایک آدمی کہہ سکتا ہے, وہ پارٹی کا نہیں ہے, پارٹی کا ایسی بات نہیں ہے. پارٹی میں ہم نہیں سمجھتے ہیں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جو الگ الگ باتیں کرتے ہیں, آج نہیں کر رہے ہیں لوگ, مگر ایک جٹ ہو کے ہم نے کہا کہ ہم وطن کے ساتھ ہیں اور وطن کی حفاظت کے لیے جو بھی چاہیے ہم کرنے کو تیار ہیں. اور پہلگام میں دیکھا گھوڑے والے نے کس طرح جان دی. اور آج میں نے سرجسائی کا انٹرویو دیکھا, اس میں ایک آدمی 10 گھوڑوں کا مالک ہے. اس نے کہا اگر میں وہاں ہوتا میں اپنے ہاتھوں سے لڑتا ان کے ساتھ. ایسا جذبہ آ گیا ہے, اب وہ ڈر نہیں رہا, ڈر ختم ہو گیا. نہیں تو وہ آدمی ایک گھوڑے والا کیا یہ ہمت رکھ سکتا تھا کہ بندوق کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ مگر وہ ہمت آ گئی, اور وہ ہمت آج بھی ہے. ہم ان کا مقابلہ کریں گے. ہیں اپر گراؤنڈ پیپل ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہر جگہ ہے. امریکہ میں بھی جب ہوا تو ان کی بھی تو کوئی ہیلپر ہوگا کہیں نہ کہیں. ہر جگہ جہاں ٹیررزم ہو رہا ہے وہاں پہ تو سم ہاؤ دیر آر پیپل. جب وہ جہاز لے گئے قندھار, ہم نے چھوڑا نا ان کو. میں نے اسے کہا تھا مولانا اظہر کو مت چھوڑو, لٹرم کو مت چھوڑو. بڑی مشکل سے ہم نے پکڑا تھا. یہ مالک تھے ان لوگوں کے, یہ جانتے ہیں کہاں کہاں ان کے اسپاٹس ہیں. مانا کسی نے نہیں مانا, ان کو چھوڑ دیا. کیا پتا وہی اس کے پیچھے وہاں ہوں گے, ارینج کر رہے ہوں گے سب کچھ ود دی ISI اینڈ ادرس, کوئی پتہ نہیں. ہم بھی غلطی کرتے ہیں, ہمیں ان غلطیوں کا پتہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے, لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم نے غلطی کی. لگتا ہے مرکز میں اب جو فیصلے لیے جائیں گے ہندوستان پاکستان کو لے کر, اس میں جموں کشمیر کی آواز کی کوئی جگہ ہے یا ہونی چاہیے ہے. آپ نے خود دیکھا ایک جٹ, کوئی کسی لیڈر نے کال نہیں کی, کسی پارٹی نے کال نہیں کی. لوگ نکل آئے ہر گاؤں میں, ہر شہر میں, ہر گلی میں, اور کہا نہیں یہ ہونا نہیں چاہیے, ہم اسی ساتھ نہیں ہیں. کینڈل ویجل ہوا پہلی دفعہ, میں نے نہیں دیکھا 35 سال میں یہ. مگر پھر اس کا انت آنا چاہیے, جلدی آنا چاہیے انت. اب یہ مہینوں لگائیں گے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جب طے ہو جائے گا کیا کریں گے, اس کے بعد جب سب سیٹل ہو جائے گا, اس کے بعد یہ کمیشن بیٹھنا چاہیے کہ کہاں پہ سیکورٹی لیپس ہوا, کس نے کیا, کیا وجہ تھی. نہیں تو 3 ہفتے پہلے وہاں بائسن میں آرمی کے 2 کیمپ لگتے تھے, ایسا کیوں نہیں ہوتی, کیا وجہ تھی؟ تو ایک پولیس والا نہیں تھا وہاں, جبکہ روز 2000 سے 3000 لوگ اوپر جایا کرتے تھے, کچھ گھوڑوں سے کچھ پیدل. تو اس کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا ان کو. جب گلمرگ میں رکھ سکتے ہیں, باقی جگہوں میں رکھ سکتے ہیں, سونمرگ میں رکھ سکتے ہیں, یہاں کیوں نہیں رکھا؟ بالکل یہ غلط ہے. بہت بہت شکریہ. تو آپ نے سنا صاف طور پر کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا یہ کہنا ہے کہ ایک جٹ ہو گیا ہے کشمیر اس آواز میں کہ اس دہشت گردی کا انت ہو جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ مرکز سے کیا لیا جاتا ہے. جو بھی فیصلہ لیا جائے گا, جموں کشمیر کی سرکار بھی اور جموں کشمیر کی عوام بھی سرکار کے ساتھ ہے.